बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूँ आमिर सफर और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। Speaker Saab, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A. जी, Minister for Law, do you oppose it? सर, इसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और फिर 9A का इजाफा चाह रहे हैं, ये डिवॉल्ट सब्जेक्ट है हेल्थ का, उसके हवाले से जो मतन है वो ये कह रहा है कि जी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से शामिल किया जाए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, लेकिन ये सूबों की जब तक सर इनपुट नहीं आएगी और फाइनेंस डिवीज़न की, इस पे नहीं हो सकता। बाहर क्या अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा आप कमेटी को जाने दें, कमेटी को रिफर कर दें सर, अच्छी तजवीज़ हो आगे कर लेंगे रिफर। जी ठीक है। Now I put the motion to the House. The question has the leave to introduce a bill further to amend Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitutional Amendment Bill 2024 amended in Article 9A be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. अमजद साहब, आइटम नंबर 8 मूव कीजिए। I want in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, after Article 9, the following new Article 9A shall be inserted, namely 9A जी ठीक है, हो गया जी। The bill in question stands introduced और ये रेफर हो गया स्टैंडिंग कमेटी को जी। आइटम नंबर 9, रफ़ीउल्लाह साहब, आइटम नंबर 9 मूव कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। तहरीक पेश करेंगे कि फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1949 एक्ट नंबर 2 बाबत 1949 में मज़ीद तरमीम करने की इजाज़त दी जाए। मिनिस्टर लॉ, डू यू अपोज इट? इसे भी कमेटी में भेज दिया जाए। वैसे ग्रुप इंश्योरेंस की कुछ स्पिरिट और स्कीम के हवाले से इसमें कोई तजादात हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है इसे आगा साहब कमेटी में भेजे, वहाँ पे डिबेट कर लें। जी ठीक है ना। put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Act number 2 of 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. Ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Rafiullah साहब, नंबर 10 मूव कीजिए। सर, ये मैं बेहद मशकूर हूँ आपका और हाउस का। आप इसको मूव कीजिए ना, इंट्रोड्यूस कर दें फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22। जी सर, ये मजीद तरमीम करने के बिल फेडरल नहीं, सिर्फ शॉर्ट टाइटल इसका पढ़ दीजिए सर। शॉर्ट टाइटल तो पढ़ा था मैंने। द फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22 बी ग्रांटेड, बस ठीक है जी सर। ये फेडरल फंड एम्प्लॉयज एंड ग्रुप इंश्योरेंस तरमीमी बिल पेश करने की इजाज़त दे दी, इजाज़त है? ठीक है जी। द बिल इन क्वेश्चन स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नंबर 11। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नॉट प्रेजेंट। आइटम नंबर 12 बी ड्रॉप्ड, 11 बी ड्रॉप्ड। आइटम नंबर 13 शर्मिला साहिबा फारूकी। क्या बातें की गई और आज सियासत में शामिल होने की, सियासत में उनको घसीटने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो एक न्यूट्रल होने का सिलसिला शुरू हुआ था वो शायद बानी चेयरमैन PTI को काबिल कबूल नहीं, और उन्होंने जब न्यूट्रलिटी वाला ऐलान हुआ तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और न्यूट्रल तो कोई चीज़ नहीं होती, या आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। मगर आज यकदम मुज़ाकरात की पेशकश करना और कहना कि फ़ौज नुमाइंदा मुकर्रर करे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये बहुत जल्दी सफ़र तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज़ बात करो, यानी एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज़ बात करो के नाम से। और मुझे ये समझ नहीं आता
کہ آپ 9 مئی کے حملے کرتے ہیں، 9 مئی کے حملے کرنے کے بعد شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا ایک منظم کیمپین چلاتا ہے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے، اس ملک کی افواج کے حوالے سے، اور آپ اس ملک کے امن کے لیے ایک خطرہ پیدا کرتے ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ IMF کو خط لکھ دیتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ سائفر لہراتے ہیں اور ملک کی فورن پالیسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹا بیانیہ گھڑتے ہیں. اور آپ کی پوری دنیا نے وہ آواز سنی جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، سائفر کے ساتھ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. تو آج آپ جو مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ پہلے چھوڑوں گا نہیں اب پلیز مجھ سے بات کر لو، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے. جب نیوٹرلٹی کا اعلان کیا گیا تھا تب آپ نے طرح طرح کی باتیں کی تھی کہ نیوٹرل تو فلاں ہوتا ہے، اور آپ کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی تینوں بہنیں موجود تھیں، فوٹیج موجود ہے. آپ سی سی ٹی وی کی بات کرتے، سی سی ٹی وی میں سب کچھ آیا ہے کہ آپ کا بھانجا باہر کھڑا تھا، آپ کی بہنیں باہر کھڑی تھی، آپ کے پارٹی کے رہنما کھڑے تھے. آپ کی پارٹی نے باقاعدہ طور پہ ایک اجلاس کیا جس میں شفقت محمود صاحب نے اور سمسام بخاری صاحب نے اختلاف رائے کیا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا، ہم نے فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں کرنے، ہم نے چاگی کا پہاڑ نہیں جلانا، ہم نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار نہیں کرنا، ہم نے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرنی. مگر آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے رہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اپنے اپنے اہداف پر پہنچو، حملہ کرو، جلاؤ گراؤ کرو. اور یہ سیاست میں آپ کا وتیرہ رہا ہے. وہ پی ٹی وی کا حملہ ہو، وہ ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو پر آپ نے حملہ کیا، آپ نے آگ لگائی، قبریں کھودی، اسی پارلیمنٹ کے گیٹ کو توڑا. تو آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کیا جائے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں. یہ یکدم سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ اور دیکھیے اس ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ اس ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہیں، اور آپ کی جو ماضی میں آپ نے جو معاملات کیے، وہ فورن پالیسی کے معاملات ہوں، وہ 9 مئی کے حملے ہوں، وہ سائفر ہو، وہ IMF کو خط لکھنا ہو، وہ یہ کہنا ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں رہے گا اگر میں اقتدار میں نہ رہا، آپ کے لوگوں کا یہ کہنا خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک نئی سازش ہے، ایک نئی کہانی گھڑی گئی ہے جیل کے اندر سے کہ ایک دن اپنی ویب سائٹس پہ فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کریں میرے سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے اس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رؤف حسن اور جو وہاں پہ تمام لوگ ایک ملک دشمن ایجنڈے کے تحت ایک سوشل میڈیا سیل چلا رہے تھے اور ملک دشمن حکومتوں سے ان کے رابطے تھے. تحقیقات ہوں گی، تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جن قوتوں سے ان کے رابطے تھے اور یہ ان رابطوں کے ذریعے ملک دشمن پالیسیاں بنا رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر ملک کے امن سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. پہلے آپ دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے، ان کو بسایا خیبر پختونخوا میں. آج وہاں کے حالات خراب ہیں. آپ کی 11 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. آپ کی حکومت نے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کیا کیا؟ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کیا کیا؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ وہاں پہ امن کے قیام کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دہشت گردوں کو آپ بسائیں، IMF کو لیٹر آپ لکھیں، سائفر کے ساتھ آپ کھیلیں، 9 مئی کے حملے آپ کریں، شہداء کی یادگاروں کو آپ مسمار کریں، آپ سوشل میڈیا سیل چلائیں جو ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہو، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پلیز بات کرو. تو یہ جو ہر بات پہ ایک یو ٹرن ہے، اور ان کو یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا.
اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست میں ملوث کیا جائے. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے اور یہ کس طرح کی منافقت ہے؟ آپ نے آج تک اس ملک کی معیشت کے لیے کیا کیا؟ 2018 میں جو ہستہ بستہ پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے، میاں شہباز شریف نے آ کے پھر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. آپ رہ جاتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. ڈیفالٹ سے بچایا اور آج بھی معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پہ کاربند ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو، کل آپ نے دیکھا کہ فچ کی ریٹنگز میں ہمیں CCC+ ملا. کل پالیسی ریٹ کم ہوا ہے. معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے، $3 ارب کا. تو یہ تمام تر اشاریے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک دشمن ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے پلیز بات کر لو. تو یہ ان کے دورے معیار ہیں، منافقانہ سیاست ہے کہ 9 مئی کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ میں نے کہا تھا GHQ جاؤ اور احتجاج کرو، اور یہ 2 دفعہ اعتراف ہوا. اور پولی گراف ٹیسٹ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ پولی گراف ٹیسٹ جو لینے سے انکار کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ اس میں سچ ثابت ہو جائے گا کہ 9 مئی کے حملے آپ اس کے منصوبہ ساز تھے، آپ کی وہ منصوبہ بندی تھی اور ایک منظم سازش کے تحت آپ نے 9 مئی کے حملے کروائے تھے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کے پارٹی کے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں، آپ کے خاندان کے افراد دیکھے جا سکتے ہیں، آپ کی پوری پارٹی کی پلاننگ دیکھی جا سکتی ہے. اور اس پلاننگ کے پیچھے آپ کی ذہنیت تھی جو آپ نے ملکی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ذہن سازی کی. زہر جو ہے وہ گھولا نوجوان نسل کے ذہنوں میں، باہر بیٹھے پاکستانیوں کو تشدد پہ اکسایا اور اس کے بعد آج کہہ رہے ہیں پلیز مجھ سے بات کرو. تو یہ اینٹی کلائمیکس ہے اس فلم کا جس کا عنوان تھا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور آج جو یہ ترلا منت کا پروگرام جاری کیا گیا ہے یہ صرف اس بات کا شاخسانہ ہے کہ آپ کا ایک سیل پکڑا گیا ہے اور اس میں شواہد موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ قوم کے سامنے آئیں گے. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. جس دن سے عمران خان صاحب بانی چیئرمین PTI شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں اور ایسے عالم میں کہ ہم $1 کے محتاج ہیں، زر مبادلہ باہر جا رہا ہے، جبکہ دینی مدارس و جامعات میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات اپنے ممالک سے زر مبادلہ پاکستان لا رہے تھے. خود ہماری یونیورسٹیوں میں بھی بیرونی ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہیں. نمبر 12، ہم ایک بار پھر حقیقی با اختیار اور ارباب اقتدار کو پیغام دینا ہوتے تھے. لوگ سیاست کو سیاسی مخالفت کے طور پہ لیتے تھے. انہوں نے سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل کروایا. وہ نکلا ہے تو ملک کے اندر استحکام آ رہا ہے. جو اس وقت تک پروجیکٹ رہا ہے PTI کا، کیا بطور سیاسی کارکن کے آپ عزت نہ چھوڑیں، ہر کسی کی عزت کو تار تار کرنے کا آپ نے جو ہے وہ مشن بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کو اسی لیے TTPTI کہتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں TTPTI. یہ جو TTPTI ہے یہ طالبان کو اسی لیے واپس لے کر آئی ہے اور اسی لیے شہداء کا مذاق اڑاتی ہے کیونکہ ان کو پاکستان کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں ہے، اس ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے، اس ملک کی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. جھوٹے بیانیے بناؤ، ملک کے خلاف سازشیں کرو، اپنے آپ کو ہیرو ڈکلیئر کرو اور اس کے بعد کہو جیسے کوئی بات کرتے. اگر کوئی بگڑا ہوا بچہ ہے تو وہ خان صاحب ہیں جو لوڈو ہارتے ہوئے لوڈو الٹا دیتے ہیں، جو کبھی مشکل آئے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کی جماعت پہ کوئی مشکل آئے تو وہ اس طرح کہتے ہیں جس طرح ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. جب رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن ڈلوائی جا رہی تھی تب بگڑا ہوا بچہ کون تھا؟
जब कह रहा था कि मैं मूंछों से पकड़ के मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं मैं बंद कर दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब मरियम नवाज शरीफ को वालिद के सामने गिरफ्तार करवाया गया बाप को अजियत देने के लिए, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था मैंने जिरा करनी है, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब मुंह पे हाथ फेर के कह रहा था मैं एसी उतार दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब कहता था कि मैं घर का खाना नहीं जाने दूंगा, दवाइयां बंद कर दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? ये बात याद रखनी चाहिए कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो कहता था नहीं छोड़ूंगा, और वो कहते हैं ना कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता। बहुत शुक्रिया।